From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. पाकिस्तान लुट रहा है, चीख रहा है। देखना यह है कि अब मदद को कौन आता है। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेलकम टू द शो। साहिबों, पाकिस्तान लुट रहा है, डूब रहा है, चीख रहा है। और जो लोग लूट रहे हैं उनके चेहरे आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। जो वर्दी में हैं और जो बगैर वर्दी के हैं, सबके चेहरे आपके सामने हैं। उनकी आस्तीनों से खून टपक रहा है, उनकी जेबों में दौलत ठुसी हुई है, भरी हुई है। ये लोग पाकिस्तान लूट रहे हैं। तफसील से बात करेंगे कि जेन जी जो धरना दे रही है अडियाला के बाहर, उससे हम कैसे बेहतर नताइज निकाल सकते हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले ये ज़रा नोटिफिकेशन की बात एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने आसान बना के रख दूं। इस पे बहुत शोर मचाया गया है, सब ने तफरीह ली है इस पे, लेकिन मैं आपको मुख्तसर और आसान बना के पहले आपके सामने ये रख दूं, फिर हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब आप कोई नया डिपार्टमेंट बनाते हैं, कोई नया इदारा बनाते हैं और किसी को उसका चेयरमैन मुंतखब करते हैं जो उसको चलाएगा, तो फिर क्या होता है, हुकूमत की तरफ से एक लेटर आता है जो ये बताता है कि हमने फलां साहब को इतने अरसे के लिए हुकूमत ने इनको अपॉइंट किया एज ए चेयरमैन या जो भी उसका डेजिग्नेशन हो। पहले आसिम मुनीर और हमनवा ये गा रहे थे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। अब चीख रहे हैं, रो रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्दी से दो। तो साबित क्या हुआ कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत थी। भाई, आज से पहले तो ये CDF इदारा था नहीं, ये ओहदा था ही नहीं। अब ये ओहदा आपने बनाया तो उसको लेटर तो चाहिए होगा, नोटिफिकेशन तो चाहिए होगा। तो साबित ये हुआ, पहले ये गलत कह रहे थे, इनकी चीखें बता रही हैं कि सही बात ये है। लेकिन अब इस राह में प्रॉब्लम क्या है जो कल हल हो जाएगा। जिस अंदाज से उनके महल में, नवाज शरीफ के महल में देगें पहुंचाई गई हैं और जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त है वो बता रहा है कि कल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दोबारा जर्नैलों के पांव पकड़ लेंगे, जूता पालिश शुरू कर देंगे। फिर ये मामला, मैंने कल भी कहा था कि ये दोनों जो हैं, इनका एक मुश्तरका दुश्मन है जिससे ये खौफजदा हैं और ये फिर एक हो जाएंगे। अच्छा, अभी तक जो मसला है वो इस वजह से अटका रहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो वाइस आर्मी चेयरमैन जो हो वो उनकी पसंद का हो, जो पीछे से कुछ 4 जर्नैल तरक्की करके आगे आ रहे हैं उसमें भी उनकी पसंद का ख्याल रखा जाए। इनके वालिद मरहूम इनको ये बात बता गए थे कि हमेशा जर्नैल जो है उनसे बना के रखो और जजेस से बना के रखो। इन दो पे ये हमेशा कब्जा करते हैं हर सूरत में। बाकी आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, इनको अभी तक जो चीज़ पेश नज़र रही है वो ये है, इनको एक खौफ है और बिल्कुल सच्चा खौफ है नवाज शरीफ नून को। वो ये है कि पावर में आते ही आसिम मुनीर सबसे पहले इनको बाहर करेगा। क्यों? ये उनके लिए बदनामी का दाग है, ये उनके लिए करप्शन की पहचान है। इनसे ताउन करके पूरी फौज का मॉरल जो है वो पूरी दुनिया में इन्होंने बदनाम किया है। इनकी लूट मार अभी तक जारी है। उसको डेफिनेटली वो निकाल के इनको टेक्नोक्रेट्स को लाना चाहेंगे ताकि वो अपनी फौज की करप्शन तो छुपा लें, टेक्नोक्रेट्स लाके ये साबित करें वो पाकिस्तान से बहुत संजीदा है, तरक्की की जानिब बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत ला रहे हैं, जबकि उनका अपना शौक़ इख्तिदार जो है वो उसकी तस्कीन करेंगे। ये थी सारी कहानी, लेकिन कल ये कहानी मुक जाएगी। अच्छा, दूसरी एक ख़बर जो अभी सामने आई है वो ये है कि इमरान खान की एक बहन डॉक्टर उज़्मा जो हैं उनकी मुलाकात करा दी गई। इसलिए करा दी गई कि बहुत बड़ा तूफ़ान अडियाला के बाहर जमा हुआ नज़र आया इनको कि अगर नहीं कराई मुलाकात तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। तो उन्होंने वो, जैसे होता है ना प्रेशर कुकर का वो गैस निकालने के लिए थोड़ा सा वॉल्व खोल देते हैं आप ताकि प्रेशर डेवलप ना हो, इसलिए उन्होंने मुलाकात करा दी। जब मुलाकात करके वापस आई तो वो रुहांसू थी। उन्होंने कहा, भाई बहुत
ناراض ہے، بہت مشکل میں ہے، صحت اس کی ٹھیک ہی ہے لیکن وہ بہت غصے میں ہے۔ کیوں؟ سارا دن اس کو آئسولیشن میں گھپ اندھیرے میں رکھتے ہیں، کئی دفعہ تو پورا دن نہیں نکلنے دیتے، اور کئی دفعہ تھوڑے سے 5-10 منٹ کے لیے باہر لاتے ہیں۔ یہ ظلم کون کرا رہا ہے؟ اس نے کہا، عمران خان نے باہر جا کے بتانا، نام لے کے بتانا کہ مجھ پہ یہ ظلم عاصم منیر کرا رہا ہے۔ اور کون کرا رہا ہے؟ اور کس میں ہمت ہے؟ نواز شریف کرائے گا؟ عاصم منیر کرا رہا ہے۔ یہ نام بار بار لینا چاہیے، کھل کے واضح طور پہ بتانا چاہیے کہ یہ ظلم و ستم کی رات جو ہے یہ تاریخ میں انہی کے نام سے منسوب ہوگا یہ باب۔ اچھا، اب آئیے اس طرف کہ ان حالات میں ہماری جین زی جو ہے، جو اس وقت ذرا موٹیویٹڈ ہے، وہ بہتر رزلٹ کیسے نکال سکتی ہے؟ اڈیالہ کے باہر بڑی تعداد میں لوگ دوبارہ جمع ہونے لگے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کی صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ جیسے کوئی چلتی ہوئی کار جس کا بریک فیل ہو گیا ہو اور تیزی سے جا رہی ہو، وہ اپنے ہدف کی طرف پہنچے گی تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ پاکستان کی صورتحال انہوں نے ایسے کر دی ہے۔ اب ان حالات میں پوری قوم کو نکلنا چاہیے، اور سہیل آفریدی کو، جین زی کو جو ہے وہ بھرپور انداز سے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے۔ اوکے، لوگ دیکھیے ساتھیو، میں کچھ باتیں سہیل آفریدی کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ پوائنٹس اگر آپ ان تک پہنچا سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ مصروفیت میں بہت ساری صورتحال جو ہے وہ نظر سے، ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ پوائنٹ ہیں، وہ جانتے ہوں گے خود ان کو بہت اچھی طرح سے، لیکن میں ان کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، فیصل واڈا کا یہ کہنا کہ سہیل آفریدی اگر جرنیلوں سے نہیں ملتے تو صحیح ہے، نہ ملیں، لیکن وزیر اعظم اور صدر سے، زرداری سے کے پاس آ جائیں، ان کے پاس مسئلے کا حل ہے، یہ شکاری نیا جال لایا ہے۔ اس کو بلیٹنٹلی ریفیوز کرو، تم لاؤڈلی کہو نہیں، I don't need to meet them۔ دیکھیے پوائنٹ نمبر 2، ان حالات میں کب ملنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس باڈی لینگویج کے ساتھ ملنا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ یوز کریں گے، جیسے اس کو یوز کر کے کیا ہے اس کو، گنڈا پور کو، تو کس سے ملنا ہے، کب ملنا ہے، کتنی دیر ملنا ہے، وہاں سے جو پکچر سامنے آئیں گی، جو باڈی لینگویج، وہ آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوں گی۔ نمبر 3، یہ دیکھیے این ایف سی ایوارڈ میں تو ابھی آپ کی ملاقات ہوگی، وہاں پہ بھی آپ بڑے ہی گریسفل انداز سے ایسے ملیے گا کہ پتہ چلے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ اس پکچر کو ذہن میں رکھ کے ملنا، ورنہ یہ تمہیں وہ یوز کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، جو گورنر راج کی یہ دھمکی دیتے ہیں نا، وہ ان کے لیے مشکل اس لیے ہے کہ گورنر راج لگا کر یہ ایسا کام ہوگا کہ یہ اپنے اوپر خودکش حملہ کر لیں، دھماکہ کر دیں اپنے اوپر، یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا ان کے لیے، ان حالات میں اگر یہ وہاں پہ گورنر راج لگاتے ہیں۔ اگر یہ لگاتے ہیں تو بھی آپ کا فائدہ ہے، نہیں لگاتے ہیں تو بھی آپ کا فائدہ ہے۔ دیکھیے اگر یہ لگا دیں، لیٹس ڈسکس دی ورسٹ سینیریو، کہ یہ لگا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی بھی چیز کا ورڈ سوچ لیا کرو۔ اگر یہ گورنر راج لاتے ہیں تو پھر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ سارے نوجوان جو ہیں اپنی ساری قوت جو ہے نا وہ تحریک کی طرف لگائیں، حکومت سے الگ ہو جائیں۔ جب لیڈر اور عوام اپنی کشتیاں جلا دیتے ہیں طارق بن زیاد کی طرح، تو ہی منزل ملتی ہے۔ ساری کشتیاں جلا دو، اور یہ ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دو، ان کی پگڑیاں جلا دو، وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی اگر انہوں نے گورنر راج لگایا۔ لگاتے ہیں تو پھر لگانے دیجیے۔ دیکھو میں اپنے جین زی سے کہتا ہوں، دوستوں آج وہ دن آ گیا ہے جہاں جرنیل اور نون لیگ ایک دوسرے کے گندی لانڈری جو ہے وہ دھو رہے ہیں۔ یہی وقت ہے کہ آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے، دھرنا دینا چاہیے، بڑے بڑے جلوس اور جلسے کرنے چاہیے۔ دیکھو اس کی وجہ کیا ہے، چیس کھیلا ہے آپ نے، چیس میں اگر آپ کوئی ایک اچھی موو کرتے ہیں نا تو اس کے فائدے دور تک جاتے ہیں، سیاست میں بھی ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ ان دونوں کے درمیان میں جو درار پڑی ہے، دیکھیں وہ بہت بغض رکھنے والا انسان ہے، عاصم منیر وہ نہیں چھوڑے گا، اور ایسے بغضی یہ بھی ہے۔
نواز شریف بھی. تو یہ تو اب فائنل راؤنڈ ہے, یہ ایک دفعہ اور پاؤں پکڑیں گے, لیکن اب اس دوران آپ کو موقع ملا ہے. دیکھو یہاں 3-4 پوائنٹ ہیں جو اپنے ذہن میں رکھیں, میں شارٹ کر رہا ہوں گفتگو کو. پوائنٹ نمبر 1, دیکھو صحیح وقت پر بھرپور پریشر پیدا کر کے آپ بہترین رزلٹ پیدا کر سکتے ہیں. یہ سیاست کا ایک گر ہے. صحیح وقت پہ بھرپور پریشر پیدا کر کے آپ بہت اچھے رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2, دیکھو سیاست موقع سے فائدہ اٹھانا اور پریشر کو ایز اے ویپن استعمال کرنا, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, اور یہ موقع ہے اس وقت. یہ موقع مل گیا ہے آپ کو اس وقت, یہ کک سٹارٹ ملا ہے ان کے اختلافات سے. پوائنٹ نمبر 3, دیکھو جب وقت نکل جائے نا اور اس سے آپ فائدہ نہ اٹھائیں, اس وقت اگر آپ پریشر نہیں پیدا کیا آپ نے, تو پھر بعد میں پریشر پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وقت پہ پریشر پیدا کرنا سب سے اہم بات ہے. دیکھو جس وقت آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہاں پہ ڈکٹیٹر کمزور ہے, تو چوٹ وہاں پہ لگاؤ گے جہاں اسٹرانگ ہے یا جہاں پہ کمزور ہے. آج جتنا یہ کمزور ہے, جتنا یہ بدنام ہے, جتنا لوگ اس کے خلاف ہیں, اور جتنا سامنے ایکسپوز کیا ہے نون نے بھی ان کو, یہ آپ کے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے. یہ دھرنا دینے کا وقت ہے. یہ بڑے بڑے جلوس لے کے آگے بڑھنے کا وقت ہے. عمران جتنا برداشت کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. تم کیا چاہتے ہو, وہ اپنے لوگوں سے بھی کیا اس بات کو کہے کہ تم میرے حق میں باہر نکلو, اس کی زبان سے ہی سننے کے لیے کیوں منتظر ہو تم؟ وہ خوددار انسان ہے, وہ نہیں کہتا تو اس کا مطلب ہے تم نہیں نکلو گے. میں اتنے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اس کی رہائی کے بجائے, اتنے بڑی بات کے بجائے اتنی چھوٹی سی بات پہ آ گئے ہو کہ ملاقات کرا دیجئے. دیوار کو ہاتھ لگا کے جیل کے آ جاتے ہو, یہ تمہاری پلاننگ ہے. اہم اور صحیح بات یہ ہے کہ عمران کو رہا کرو. آپ کا مطالبہ یہ ہونے کے بجائے یہ ہو گیا ہے کہ ملاقات کرا دیجئے, تو یہ بڑی کامیابی ہے. وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے آئے ہیں. پرو ایکٹیو ہو کے جب تک آگے بڑھ کے بات نہیں کرو گے, بات نہیں بنے گی. اچھا صاحبوں, آخر میں 3 اہم پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو ہمیں عوام کے اندر دور تک پھیلانے چاہیے, اور عوام بھی اسی پہ سوچ رہی ہوگی, اس کو ذرا بڑھا کے ایکسپلور کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 1, دیکھو پہلے خود سمجھیں گے تو سمجھائیں گے نا یار آپ, اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیے کرائسس کے وقت بزدل اور سیلفش کرپٹ لیڈرشپ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ایسے کیوں ان لوگوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, کرپٹ اور بزدل لوگوں کے, کہ یہ خطرے سے دوستی کر لیتے ہیں. اور جو بہادر لیڈر ہوتا ہے, جو کرپٹ نہیں ہوتا, وہ خطروں کو چیلنج کرتا ہے اور قوم کو لے کے نکلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اس لیے کرائسس میں خاص کر کے ہمیں آج عمران خان کی ضرورت ہے. پوائنٹ نمبر 2, جب کوئی ملک اتنے مسائل میں پڑ جائے, گھر جائے, پڑوس سے بھارت حملہ آور ہے, افغانستان سے حالات خراب ہیں, معیشت آپ کی بالکل نیچے بیٹھ چکی ہے, جب حالات اتنے دگردو ہو جائیں تو یہ حالات ایک موومنٹ کے ذریعے ہی ٹھیک ہوتے ہیں, اور وہ چلائیں گے ہمارے جین زی, اور ان کے پاس اگر صحیح ڈائریکشن, اسٹریٹجی, پلاننگ اور سوچ ہو تو. اسی لیے میں یہ پروگرام روز کرتا ہوں آپ کے سامنے, کچھ اپنے جیسے بھی خیالات ہیں وہ رکھتا ہوں, اگر شاید وہ کسی کام آ جائیں. اچھا, اور آخری بات یہ کہ دیکھو پاکستان میں کوئی ایسا جرنیل نہیں ہے, مجھے دکھا دو تم, میں تم کو چیلنج کرتا ہوں. کوئی ایسا سیاسی لیڈر دکھا دو, میں تم کو چیلنج کرتا ہوں, جو چاروں صوبوں میں مقبول ہو, جو کرپشن فری ہو, جس کی دنیا میں عزت کی نگاہ سے جس کو دیکھا جاتا ہو. وہ ایک ہی آدمی ہے جس کا نام ہے عمران خان. اس کے بغیر یہ ملک نہیں چلے گا, نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. دیکھ لیجئے, وہ سلطان رائی کی طرح چیخ رہا ہے عاصم منیر کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں آرمی چیف بھی ہوں, سی ڈی ایف کا بھی وہ ہوں. یار ملک بدماشیوں سے چلتا ہے, اس زور آوری سے چلتا ہے, اس انداز فکر سے چلتا ہے کیا ملک؟ یہ ملک چلانے والے لوگ ہیں. عمران خان اگر نہیں ہوگا
تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اس حقیقت کو جان لیجیے اور یہ پیغام لے کر ہی آگے بڑھیے۔ اور آج کے حالات میں آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ بھرپور انداز سے اڈیالہ کے باہر، اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 100 گئے تھے 200 گئے تھے، اب پوری پاور سے جائیے۔ پوری پاور استعمال کرنے کا صحیح وقت جو ملا ہے وہ یہی ہے۔ اس کو پہچانیے۔ ان لمحوں کو اگر آپ نے گنوا دیا تو بہت ناکامی ہوگی۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔